बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ और प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 20 और 21, यानी आयत नंबर 20 एंड 21। इंशाअल्लाह तिलावत भी करेंगे, तर्जुमा भी करेंगे और तफसीर भी। उससे पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो शुरू करते हैं आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, और जब, काला, कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपने कौम को, ली के लिए, कौमी कौम ही उसके, यानी उसके कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके कौम को यानी अपने कौम को, या कौमी, एक कौम, या कौमिज़कुरू, ए कौम याद करो। या कौम के मीनिंग है ए कौम, और अस्कुरु याद करो, नेअमतल्लाह, नेमतें अल्लाह की, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, इज़, जब, जाला, बनाए, फीकुम, तुम में से, अंबिया, नबी, जालकुम, और बनाए तुम्हारे या तुमको, मलूकन, बादशाहत, और दी तुम्हें बादशाहत या बनाए तुम में से बादशाह, सल्तनत दी तुमको। व आताकुम मालम युते, व आताकुम, और दिया तुमको, व, और आता, दिया, कुम, तुमको, मालम, जो नहीं। माँ के मीनिंग किसी जगह पर जो आता है और किसी जगह पर नहीं के आता है, लेकिन इधर हम इसके मीनिंग लेंगे जो, और लम के मीनिंग होता है नहीं। युति, दिया, अहदन, किसी को, किसी एक को, मिनल आलमीन, जहान वालों में से, आलमीन, आलम, जहान, मिन, से, यानी जहान वालों में से। अब इधर अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला ने दिया तुम लोगों को वो कुछ जो नहीं दिया जहान वालों में से किसी को। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब ये रुकू शुरू हो रही है, इसका अब जो है उन्वान अहवाल, इसका बयान जो है वो चेंज हो गया है अगली, क्योंकि ये रुकू पूरी हो गई है कदीर तक, और इधर से दूसरी रुकू, इसमें अब मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम के अहवाल और वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। तो इसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब कहता है तो वो अल्लाह ताला बयान कर रहा है कुरान मजीद में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम को कि ए कौम याद करो अल्लाह की नेमतें जो ऊपर तुम्हारे की है, तुम में से कितने नबी उठाए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, और यानी कि तुम में से कितने नबी भेजें, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी आता है, हारून अलैहिस्सलाम भी उसके भाई, और जो है उसके बाद भी काफ़ी नबी जिस तरह के दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी बनी इसराइल में से बनाए हैं। यानी उनको कहता है यहूदियों को मूसा अलैहिस्सलाम के याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने तुम्हें दी,
اور تم میں سے اتنے نبی اٹھائیں کہ تم لوگوں کو راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ پیدا بھی کیا، دماغ بھی دیا، دل بھی دیا، اور پھر رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا اور شریعت بھی بھیجی۔ اس کے باوجود اگر انسان نہ مانے اور شیطان کے پیچھے چلے تو پھر یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو پھر ظلم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ظلم اور اس ناانصافی کی سزا تو دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ معاف کرے اس طرح کی نافرمانی سے اور ظلم سے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اتنے نبی میں سے اٹھائے، جو میں نے بیان کیے کہ کتنے نبی بھی زیادہ نبی تھے، یہ تو میں نے جو تو زیادہ مشہور نبی ہے اور جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے تو ان کا نام میں نے لیا، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ تم کو بادشاہت بھی دی، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، اور وہ زمین پر جو ہے نبوت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور ہر قسم کی جو ہے نعمتیں تم کو عطا فرمائی، اور اس کے باوجود اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تمہارے لیے بڑی جو ہے تمہاری بڑی بدقسمتی ہے کہ نبوت، کتاب، سلطنت سب کچھ تم لوگوں کو دیا، دین بھی تم کو ہی دیا، اور پھر اس کے باوجود تم لوگ نہیں مانو گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کو وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا، یعنی یہ دیکھو کہ فرعون سے ان کو نجات دے دی، اور فرعون کو غرق کر کے اس کے بعد ان کو جو ہے من و سلوہ ان کو دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جب گرمی لگنے لگی تو ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا، پھر جب اس کے بعد ان کو پیاس لگی تو 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے کہ ان کے 12 قبیلے تھے تو اس میں جھگڑا نہ ہو، اور وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتے جائیں اور لے کر جائیں۔ تو کتنے انعامات ان کو اللہ نے دی، اور اس کے باوجود اگر وہ نافرمانی کرتے رہیں تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ تو اس جگہ پر اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں، اور پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے نازل فرمایا کہ اس وقت کے جب رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو وہ جو ہے ادھر کے یہودیوں کو یہ سنا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم پر اللہ کی اتنے نعمتیں جو ہے نازل ہوئی، اور اس کے باوجود اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے اور اس کے جو ہے اس کے بارے میں کتاب تورات میں جو کچھ لکھا ہے اس کو چھپاؤ گے تو یہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں ہے کہ دیکھو پھر کیا قصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ہے، جو کہ اس وقت کے یہودیوں کو سنا رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو یہودی تھے وہ سنیں اور ان پر کچھ اثر ہو، لیکن پھر بھی ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض، اے قوم داخل ہو جاؤ زمین میں۔ کس زمین میں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، مقدس زمین میں، مقدسۃ التی کتب اللہ، جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، جو لکھ دیے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اس برکت والی زمین میں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ دیکھو کتنا بڑا احسان۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور نہ تم لوٹو، عَلَىٰ اوپر، أَدْبَارِكُمْ اپنے پیٹوں کے، نہ تم لوٹو اپنے پیٹوں کے، فَتَنْقَلِبُوا پھر تم لوٹو گے، خاسرین خسارہ لے کے۔ اب اس آیت میں
پھر وہ قصہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہودیوں کو، کہ یہ کتاب جو ہے یہ اصل کتاب ہے جس میں تم لوگوں کے اتنے پہلے کے احوال جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں اور تمہارے علماء ہی کو معلوم ہے صرف۔ تو اگر یہ کتاب بتا رہا ہے تو اصل میں یہ اصل کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس لیے مان جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، اور یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ مقدس زمین کون سی زمین؟ شام کی زمین، جو کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے جب ان کا باپ نہیں مان رہا تھا اور اسلام کی طرف نہیں آ رہا تھا اور وہ اللہ ایک ہے کہ عقیدے کو نہیں مان رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اور وہ وطن چھوڑ کر اور آئے تھے طرف شام کے، اور کافی عرصے تک شام کی سرزمین پر آباد رہے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور پھر کافی عرصے کے بعد اس کی اللہ نے ان کو اولاد دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین پر میں تمہاری اولاد کو بساؤں گا۔ تو اس زمین پر ہی جو ہے اسی زمین پر چونکہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب جو ہے اس طرح کی قومیں آئی جس سے اسلام جو ہے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ گئے تھے، تو ظاہر ہے دوسرے قوموں نے جو مشرکین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہودیوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہودیوں سے بنی اسرائیل سے کہو کہ اس مقدس زمین کی طرف داخل ہو جائیے، میں نے لکھ دی تمہارے لیے، اور نہ پھرو پیٹ پھیر کر ورنہ خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی وہ شام کی زمین تھی، ادھر ایک بادشاہ عمالقہ تھا جس کا ادھر قبضہ تھا، اور وہ بہت سخت جابر اور قاہر اور سخت اور قوت والا بادشاہ تھا، اور وہ سرزمین بھی بہت اچھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور جو ہے پیٹھ نہ پھیرو ورنہ خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے لکھ دی۔ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے لکھ دی تو لکھ دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، لیکن پھر بھی انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، کیونکہ اگلی آیت میں پھر ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ، وہ تو ہم پھر پڑھیں گے اگلے سبق میں، کیونکہ آج پڑھیں گے تو پھر زیادہ ہو جائے گا وقت، اور اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے۔ تو ان کو کہا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور پیٹھ نہ پھیرو ورنہ خسارے میں ہو جاؤ گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اور اس قرآن مجید میں اللہ نے اس لیے یہ احوال لکھ دیے ہیں کہ یہودی جو اس وقت کے ہیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ قرآن مجید اصل کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ میری استانیہ اپی جان کو بھی جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین،
ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری برائیاں، بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف اور برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں.